अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये नावल है तुम्हें अपना बनाने का जुनून बाय मलीशा राना। एपिसोड नंबर है 37। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली जो एपिसोड है नावल की आपको इजीली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, और आपने ना कमेंट में ये भी बताना है कि मैं कौन से टाइम में, मतलब रमज़ान में कौन से टाइम में जो है वो एपिसोड अपलोड किया करूँ। ओके, तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड की तरफ। शावेज़ की मीटिंग एन टाइम पर कैंसिल हुई तो वो एयरपोर्ट के रास्ते से वापस आ गया। ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर हया को किसी की गाड़ी में बैठते देख इसके दिमाग की तानबें हिल कर रह गई। ड्राइविंग सीट पर कोई हैंडसम सा काफ़ी पर्सनैलिटीड शख्स बैठा हुआ था। हया के बैठते ही वो गाड़ी स्टार्ट करके ले गया। शावेज़ जो पिछली सीट पर बैठा हुआ था गुस्से से बल खाकर रह गया। इसने ड्राइवर को गाड़ी से उतरने का हुक्म दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। किसके साथ गई है ये लड़की? कौन है ये आदमी? शावेज़ ने गाड़ी की स्पीड तेज़ करते गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। यकीनन हया अगर इस टाइम इसके सामने होती तो शायद इसका हाथ हया पर उठ जाता, जो कोई मौका नहीं छोड़ती थी उसे जिच करने का। उसे साफ लफ्ज़ों में समझा चुका था कि वो इसके करीब किसी भी गैर मर्द का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसकी गैर मर्द के साथ दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर इसकी पीठ पीछे यूं ऑफिस टाइम में किसके साथ कैसे जा सकती है। शावेज़ ने गुस्से से गाड़ी की स्पीड तेज़ करते इनकी गाड़ी को ओवरटेक किया। हया के सवाल पर बुरहान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक से उसे ब्रेक लगानी पड़ी। इनके सामने ही किसी की गाड़ी के टायर चिड़चिड़ाए थे। अगर बुरहान वक्त पर ब्रेक ना लगाता तो यकीनन दोनों गाड़ियों का बुरी तरह इत्तसादम हो जाता। गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने से हया ने डैशबोर्ड को पकड़ते खुद को संभाला, मगर सामने गाड़ी में शावेज़ को बैठे देख इसके हवास उड़ गए। शावेज़! इसने थूक निगल कर शावेज़ के इत्तेशाल ज़दा चेहरे को देखा जिसमें सुर्खियां सी गुली हुई थीं। कौन है ये? बुरहान ने हया की हवाइयाँ उड़ते देख सवाल किया। है कोई जल कुकड़ा जो मुझे किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? हया ने रूहानसी होते कहा। जल कुकड़ा? बुरहान ने ज़ेरे लब ये अल्फाज दोहराते हया को अजीब नज़रों से देखा, जो फ़क्र रंगत के साथ गाड़ी से उतरते बेहद शानदार पर्सनैलिटी मगर बारोब शख्सियत के हामिल शख्स को सहमी हुई नज़रों से निगाहों से देख रही थी। शोहर है मेरा, निकाह में हूँ मैं इसके। शावेज़ को गाड़ी से उतरते खुद की तरफ बढ़ते देख वो मज़ीद रूहानसी हुई। हया के तासरात पर बुरहान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आप मुस्कुराएं मत, अपने हैंडसम चेहरे का सोचें जिसे शावेज़ ने पल भर में बिगाड़ देना है। वो कहते हुए गाड़ी से उतरी और शावेज़ की तरफ बढ़ी। शावेज़, मैं आपको बताती हूँ ये चैम्प हैं। बुरहान को गाड़ी से उतरते देख हया ने शावेज़ से इसका तारुफ करवाया। चैम्प नाम सुनकर शावेज़ के तन बदन में आग लगी थी। वो हया को शोला बार निगाहों से घूरता बुरहान की तरफ बढ़ा। मेरा नाम बुरहान खानज़ादा है। हया मेरे लिए मेरी छोटी बहनों की तरह हैं। बुरहान ने अपना हाथ मुसाफ़ा के लिए आगे बढ़ाते अपना तारुफ करवाया। सिचुएशन को समझते इसने हया के साथ अपने रिलेशन को क्लियर करना ज़रूरी समझा था। उसे शावेज़ की तशवीश बिल्कुल सही लगी थी। एक मोहब्बत करने वाला शौहर अपनी पसंदीदा औरत को लेकर इतना ही पोजेसिव होता है, ये इससे बेहतर कौन जान सकता था। हैज़ल से इसका ताल्लुक़ सिर्फ दिल का था। हक ना रखने के बावजूद वो उसे लेकर बहुत हसास था। इसका सुलगता तड़पता दिल दिन रात जलते हुए उसे बखूबी समझाता था। शावेज़ ने एक नज़र बुरहान के बड़े हुए हाथ को देखा और दूसरे ही पल इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम शावेज़ शाह है, शावेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा और हया का हाथ थाम कर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पुलब बिंचे संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। हया इसके फेवरेट कलर के लिबास में मौजूद थी, मगर इसके बावजूद इसने नज़र बढ़कर भी उसे नहीं देखा था। एक शौहर होने के नाते वो इससे तवक्का करता था कि वो इसकी बात को थोड़ी सी तो अहमियत दे। बुरहान उसे काफ़ी माकूल और सुलझा हुआ इंसान लगा था, लेकिन फिर भी वो हया को किसी के साथ नहीं देख सकता था। हया खामोशी से खिड़की के बाहर देख रही थी। आज फिर वो शावेज़ की वजह से बुरहान से बात ना कर सकी। उसे शावेज़ पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो हमेशा की तरह अपनी मर्ज़ी किए उसे ले आया था, जैसे वो इसकी जागीर हो। क्या काम था तुम्हें बुरहान से जो तुम यूँ मेरे ऑफिस से निकलने के बाद ऑफिस टाइम में इससे मिलने चल पड़ी? शावेज़ ने जबड़े बिजनते ज़ब्त से पूछा। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसलिए इनसे मिलने गई थी। वो बारिश की तरह मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं रखते जो आपको मेरे इनसे मिलने पर एतराज़ हो। चैम मेरे लिए मेरे भाइयों की तरह हैं। हया ने रखाई से जवाब देते रुख मोड़ लिया था। बारिश के नाम पर शावेज़ की उंगलियां स्टीयरिंग पर मजबूत हुईं। गहरा सांस लेते इसने अपने अंदर उमड़
امڑتے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ حیا کے منہ سے اب بارش کا نام بھی اس کی سماعتیں نہیں سہ سکتی تھی۔ بارش کے نام پر پارٹی کا منظر پوری شدومت سے اس کی نظروں کے سامنے لہرایا تو غصہ منہ زور گورے کی طرح بے قابو ہوا۔ بائیوں کی طرح ہے، بائی نہیں ہے وہ تمہارا۔ وہ یکدم چلایا۔ ضبط ختم ہو چکا تھا اس کا۔ وہ پہلے ہی بہت سے مسئلوں میں الجھا ہوا تھا۔ ایسے میں حیا اسے مجبور کر رہی تھی کہ اپنا سارا عتاب غصہ اس پر اتار دے۔ آئی کانٹ بلیو دس، آپ لندن سے پڑھ کر آئے ہیں، اتنی ہائی فائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ کی سوچ پاکستانی مردوں کی مینٹالٹی کی طرح بہت چھوٹی اور سطحی ہے۔ اس کی بات پر شاویز نے گاڑی روکی۔ پاکستانی مرد اپنی بیوی بہن کو اس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ اس کے پروٹیکٹ کرنے کا سٹائل ہے۔ اس کی محبت، اس کی کیئر، اس کی تشویش ہے۔ اگر اس سے میری یا میری کسی بھی پاکستانی مرد کی سوچ بیک ورڈ یا سطحی کہلاتی ہے تو مجھے یا کسی بھی پاکستانی مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ہمیشہ سے ایسے ہی اپنے کنسرن اور محبت دکھاتا رہوں گا۔ اپر کلاس یا ہائی فائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ انسان اپنی ویلیوز کو بھول جائے۔ ماڈرنزم کے چکر میں انسان مغربی تقلید کو اپنانا شروع ہو جائے۔ غیر محرم نہ دوست ہوتا ہے نہ بائی۔ آئندہ مجھے تم اس کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ شاویز کا سرد انداز میں دیا گیا حکم حیا کو آگ لگا گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا شاویز اس بات سے؟ کتنی پابندیاں لگائیں گے مجھ پر؟ میں اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتی، رات کو اپنی فرینڈز کے ساتھ باہر نہیں جا سکتی، بارش سے نہیں مل سکتی، علی سے اپنی دوستی قائم نہیں رکھ سکتی۔ اب آپ مجھے چیم سے ملنے سے بھی روک رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں چیم سے ملنا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ میرے محرم بھائی نہ صحیح مگر عن قریب وہ میرے بردر ان لا ضرور بن جائیں گے۔ پھر بھی روکیں گے کیا آپ مجھے ان سے ملنے سے؟ شاویز جو اس کی باتیں سرخ چہرے کے ساتھ خود پر ضبط کرتا سن رہا تھا، حیا کی آخری بات پر چونک اٹھا۔ بردر ان لا؟ شاویز نے تعجب زدہ نگاہیں اس پر گاڑیں۔ جی ہاں، بردر ان لا۔ بہت جلد ہیزل اور برہان شادی کرنے والے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج میں چیم سے بات کرنے گئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح آپ بیچ میں کود پڑے اور مجھے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ حیا نے غصے سے دانت پیس سے کہا۔ کاش شاویز کی گردن اس کے دانتوں کے بیچ ہوتی تو آج وہ اس کا خون ہی پی جاتی۔ اس نے غصے سے شاویز کی گردن کو گورا جس کی نیلی رگیں ہر وقت ہی اجاگر رہتی تھیں۔ حیا کی بات کسی دھماکے سے کم ہرگز نہ تھی۔ جازم کی عجلت اور بے چینی کی وجہ اسے اب سمجھ آئی تھی۔ ہیزل برہان کو پسند کرتی ہے، کیا یہ اس نے خود کہا ہے تم سے؟ شاویز نے بے تابی سے سوال کیا۔ ہیزل کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن چیم بہت پیار کرتے ہیں ہیزل سے۔ کچھ دن پہلے جب آپ نے میرا موبائل توڑ دیا تھا، اسی دن ہیزل کی سالگرہ تھی۔ چیم نے اسی دن ہیزل کو پرپوز کرنا تھا، ہوٹل میں ڈنر اور سرپرائز ارینج کیا تھا چیم نے، مگر آپ کی وجہ سے میں نہ جا سکی۔ اس دن ہوٹل میں کیا ہوا میں نہیں جانتی۔ ہیزل کو تو اس دن کے بعد سے تیز بخار ہو گیا، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اس سے متعلق۔ میں چیم سے بات کر کے نانا جان سے ہیزل اور چیم کے رشتے کی بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کی وجہ سے میری بات پھر سے ادھوری رہ گئی۔ حیا کی جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ ایک دفعہ پھر سے غصہ پوری قوت سے اود کر شاویز پر آیا، جو جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا اس کے ہر معاملے میں کود پڑتا تھا۔ زندگی کا ہر مسئلہ اس کا اب شاویز کی وجہ سے ہی تھا۔ شاویز نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ایک نظر حیا کو دیکھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ خود غرض ہو رہا تھا کیونکہ وہ جازم کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اپنے ہر رشتے کے لیے وہ اپنی جان سے گزر سکتا تھا۔ وہ جازم کی دیوانگی سے نظریں نہیں چرا سکتا تھا، وہ اپنے بھائی کو نہیں کھو سکتا تھا۔ حیا تم مسٹر محمد سے ہیزل اور برہان کے متعلق کوئی بات نہیں کرو گی؟ شاویز نے بنا کسی تمہید کے لفظوں کا جال بننا شروع کیا جو اس کا دماغ کب سے بن چکا تھا۔ کیوں؟ اب اس بات پر آپ کا کیا اعتراض بنتا ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے اس میں آپ کی کیا کنسرن ہے؟ حیا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کنسرن یہ ہے ہیزل برہان سے نہیں جازم سے محبت کرتی ہے۔ شاویز کی بات سن کر حیا کو اس کا دماغ اپنی جگہ سے ہلا ہوا لگا۔ وہ یا ہیزل مر کے بھی ان سائیکو بھائیوں سے محبت نہ کرے۔ اس نے جرجری لیتے شاویز کو بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہیزل جازم کو پسند نہیں کر سکتی، حیا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیوں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شاویز کی بھویں تنی تھیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہیزل مجھ سے ضرور ڈسکس کرتی۔ پلیز حیا، بچوں جیسی باتیں مت کرو، مجھ سے زیادہ تم ہیزل کو جانتی ہو۔ وہ اپنی بات دل میں چھپا کر رکھنے والی ایک بہت حساس لڑکی ہے، تبھی تو برہان کے اظہار محبت کے بعد اسے بخار نے آن گھیرا۔ وہ کسی کا بھی دل توڑنے کا سبب نہ بنے۔ یہی بات اسے دن رات کھائے جا رہی ہے کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو تم ریحانہ سے پوچھ سکتی ہو۔ دادی جان کی سالگرہ والے دن ہیزل اور جازم کافی دیر تک کمرے میں بند رہے۔ کیا اس نے یہ تمہیں بتایا کہ جازم اتنی دیر تک کیوں اس کے کمرے میں تھا؟ وہ دونوں تنہا کمرے میں کیا کر رہے تھے؟
شاویز یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی بات پر یکدم بھڑک اٹھی۔ حیا میں ان کے ایک ساتھ کمرے میں موجودگی پر اس لیے سوال نہیں اٹھا رہا کہ وہ کچھ غلط کر رہے تھے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایک ساتھ کمرے میں کافی دیر تک ٹائم سپینڈ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ہیزل کی مدد کرنی چاہیے۔ ہیزل کو لگتا ہے مسٹر مہمت کبھی بھی اس کے اور جازم کے رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ ان کی محبت کی وجہ سے میرے اور تمہارے رشتے پر بھی کوئی فرق نہ پڑے، اس لیے وہ جازم سے محبت پر انکاری ہو رہی ہے۔ وہ جازم کو صاف لفظوں میں کہہ چکی ہے کہ وہ اپنے نانا جان کی خوشی کے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے گی۔ تمہیں مسٹر مہمت سے ہیزل اور جازم کے بارے میں بات کرنی چاہیے، بلکہ انہیں اس رشتے کے لیے رضامند کرنا چاہیے۔ اس نے حیا کے فق چہرے پر نظریں دورائیں جہاں اس کی باتوں پر یقین پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ پہلی مرتبہ اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹتے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا مہمت یلماز کو صرف حیا ہی راضی کر سکتی ہے۔ ہیزل نے اگر اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تو انکار بھی نہیں کیا تھا۔ شاویز کو یقین تھا جازم کبھی بھی ہیزل کے ساتھ برا نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی وہ جازم کو ہیزل کے ساتھ برا کرنے دیتا۔ حیا کو گہری سوچ میں گم دیکھ کر شاویز نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ریحانہ سے بات کرنے کے بعد یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ جازم کافی دیر تک ہیزل کے کمرے میں رکا تھا۔ یہی بات حیا کے لیے حیرانگی کے ساتھ تشویشناک بھی تھی۔ کیا ہیزل نے جازم سے ملنے کے لیے واہبہ خاتون کی سالگرہ میں شریک ہونے سے منع کیا تھا؟ وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پہ کھڑی کب سے ہیزل کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اپنی سالگرہ کی رات بھی تو وہ جازم کے ساتھ ہی رات گئے واپس گھر آئی تھی۔ اس نے پوچھا بھی تھا مگر وہ بات کو ٹال گئی تھی۔ یعنی ہیزل نے اس رات چیم کو انکار کر دیا تھا، تبھی ان دونوں کی آپس میں بات چیت بند ہے۔ لیکن ہیزل یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہے؟ اسے لگتا ہے کہ نانا جان نہیں مانیں گے، اس لیے وہ جازم کو انکار کر چکی ہے۔ تبھی اسے بخار ہوا تھا اتنے دنوں سے، اس لیے وہ اداس ہے۔ حیا نے اپنی گرم شال کو خود کے گرد لپیٹتے برف سے سرد ٹھنڈے تپیروں کو برداشت کیا۔ ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی تھی لیکن وہ سرد ہواؤں سے بے نیاز مسلسل ہیزل کو سوچے جا رہی تھی۔ ہیزل کا غم اسے کھائے جا رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، ہر بات اپنے اندر چھپائے رکھنے والی، اپنا درد کسی پر بھی ظاہر نہ کرنے والی۔ وہ مرتی مر جائے گی مگر کبھی اپنی محبت کے لیے سٹینڈ نہیں لے گی۔ حیا لب کچلتے اس طرح انداز میں سوچا، اگر وہ نہیں لے سکتی تو میں لے سکتی ہوں۔ نانا جان کو ہیزل اور جازم کے پرپوزل کے لیے ماننا ہی ہوگا۔ حیا خود سے پرعزم لہجے میں کہتی مہمت یلماز کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شاویز مہمت یلماز کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مہمت کے صوفے کے ساتھ دائیں جانب حیا کھڑی تھی جس نے پنک کلر کی فراق پہن رکھی تھی۔ بال کھلے چھوڑ بنا کسی میک اپ کے وہ شاویز کے دل کی تاڑوں کو چھیڑتی ان میں تلاطم برپا کیے ہوئے تھی۔ وہ مہمت کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر حیا کو بغیر پلکیں جھپکائے گہری لو دیتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتی اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ حیا تو ہر حال میں اسے بے حد اچھی، بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ ابھی تو شاویز کو اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ مہمت یلماز نے اسے فون کر کے بلایا تھا کہ وہ ہیزل اور جازم کے رشتے کے لیے مان چکے ہیں۔ وہ جانتا تھا یہ سب کچھ حیا نے کیا ہے۔ مہمت یلماز کو صرف حیا ہی قائل کر سکتی تھی۔ آخر کار سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہیزل اور جازم کے نکاح پر وہ اپنی اور حیا کی رخصتی بھی چاہتا تھا۔ اب وہ اپنی نازک کلی سے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ مہمت یلماز کے سامنے صوفے پر بیٹھا مسلسل حیا کو اپنی نرم گرم میٹھی پرحدت نظروں کے اثار میں لیے ہوئے تھا۔ مہمت یلماز شاویز کو کشمگین نگاہوں سے کب سے گورے جا رہے تھے، جو ان کی نواسی کو بے شرموں کی طرح کب سے آنکھیں پھاڑے دیکھے ہی جا رہا تھا، جیسے ابھی اسے کھا جائے گا۔ بخودار میں نے تمہیں یہاں ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ مہمت نے گلا کھنکار کر شاویز کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ ان کے کھنکارنے پر مسکراتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوتا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ شرمندہ ہونا تو اسے آتا ہی نہیں تھا، ویسے بھی اپنی ملکیت اپنی بیوی کو دیکھنے میں کیا حرج۔ شاویز نے بے باکی سے حیا کے من موہنے سراپے پر نظریں ڈالتے اس کے چہرے چاند سے چہرے کا صدقہ اتارا تھا۔ جی کہیے مسٹر مہمت، میں سن رہا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر سے حیا کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی موجودگی میں وہ اپنی توجہ کہیں اور کر لے یہ ناممکن تھا۔ اس کی بیوی سحرانہ جادوگرنی تھی جو ہر وقت شاویز شاہ کو اپنے سحر میں جکڑے رکھتی۔ شاویز کے پھر سے گہری نظروں سے دیکھنے پر وہ گھبراتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، مگر مہمت کے پکارنے پر وہ رکی تھی۔ حیا تمہارا ادھر موجود ہونا ضروری ہے تاکہ شاویز شاہ کو کوئی بھی شبہ نہ رہے۔ مہمت یلماز کے سنجیدگی سے کہے الفاظ سن حیا کے دل کی دھڑکن معدوم ہوئی۔
ہیزل اور جازم کے رشتے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اپنی اس دین والی شرط پر ابھی تک قائم ہوں۔ مہمت نے مسکراتے ہوئے شاویز کے زخموں پر نمک چھڑکتے اسے طیش میں مبتلا کر دیا تھا۔ شاویز نے لب بنچے انہیں سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ اس بات سے ڈیروں تکلیف کے آثار اس کی آنکھوں میں نمایاں ہو چکے تھے۔ اس دن صاف الفاظ میں میں آپ کو باروا کروا چکا ہوں کہ میں مر کر بھی ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی دوبارہ سے مجھ سے یہ بہودہ بات کرنے کی؟ شاویز یکدم داڑا۔ مہمت کی پھر سے طلاق کی رٹ پر وہ خود پر کنٹرول نہ کر سکا۔ حیا اس کی داڑھ پر لرزتی ہوئی مہمت یلماز کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے اشارے سے حیا کو ریلیکس ہونے کا کہا۔ انہیں شاویز پر شدید غصہ آیا تھا جس نے ان کی نواسی کو اتنا ڈرا کر رکھا ہوا تھا، ورنہ حیا کسی سے اس طرح ڈر جائے یہ ناممکن تھا۔ اپنے آپ پر قابو رکھو برخودار، تم میری نواسی کو اپنے نکاح میں زبردستی نہیں رکھ سکتے۔ جب وہ تمہارے نکاح میں رہنا نہیں چاہتی تو دنیا کا کوئی بھی قانون اسے اپنے حق استعمال کرنے سے روک نہیں سکتا۔ حیا تم سے خلا چاہتی ہے اور وہ ان پیپرز پر سائن کر چکی ہے، اس لیے اب تم بھی سائن کرو اور میری نواسی کو اس رشتے سے آزاد کر دو۔ مہمت یلماز نے بے حد سکون سے کہتے حیا کے سائن کیے پیپر شاویز کے سامنے پھینکتے اس کے بے یقین چہرے کو غور سے دیکھا۔ شاویز کا رنگ اڑا چہرہ ان کے اندر اتنے دنوں کی بھڑکتی آگ پر ٹھنڈا پانی گرانے کا کام کر گیا تھا۔ شاویز نے اپنے سامنے رکھے پیپرز اٹھا کر بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھا جن پر حیا کے سائن سنہری حروف کی طرح جگمگا رہے تھے۔ وہ لہو اتری آنکھوں سے ان سائن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت میں شدید قسم کی سرخی گل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر غم و ملال کے ساتھ تیش و تشال بھی تھا جو اس کے اندرونی غماز کی ترجمانی کرتے ہوئے مقابل کو اس کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کا احساس بخوبی دلا رہا تھا۔ شاویز کی یہی حالت مہمت یلماز کی جیت تھی۔ اس نے پیپرز کو دیکھتے ہوئے لہو اتری ایک نظر حیا پر ڈالی جو سرد سے اپنی نگاہیں چڑا گئی تھی۔ یہی ہے فیصلہ حیا کا، تم بھی سائن کر کے معاملہ ختم کرو، میں کل ہی جازم اور ہیزل کا نکاح کروا دوں گا۔ مہمت ٹانگ پر ٹانگ جمائے فتح مندی سے شاویز کی جھکی نظروں کو دیکھنے لگے جو ابھی تک ان پیپرز پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ پیپرز کو پکڑے اپنی گردن کے پچھلے حصے کو رب کرتا سیدھا ہوا، اپنے اندر چلتی آندھیوں کے جکڑ کو کیسے قابو کر رہا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر حیا کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے۔ شاویز کے الفاظ پر مہمت صوفے پر سیدھے ہوئے۔ حیا کی سماعتیں بھی بے یقین ہوئی تھیں۔ میں ان پیپرز پر سائن کرنے کو تیار ہوں۔ میں حیا کو اپنی دستبرداری سے آزاد کرنے کو تیار ہوں۔ وہ حیا پر نظریں جمائے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جن میں حیرانگی اور بے یقینی تھی۔ شاویز نے وہ ڈیورس پیپر ٹیبل پر رکھتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی، اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکال وہ سگریٹ سلگائے گہرے کش لیتا اپنے اندر کی کھولن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حیا کے سائن دیکھ کر اس کے اندر ایک آگ بھڑک چکی تھی۔ ہاں تو پھر دیر کس بات کی ہے، سائن کرو ان پیپرز پر۔ مہمت نے اب کی بار شاویز کے سامنے پین پھینکا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے مسٹر مہمت، اتنے بڑے بزنس مین ہیں لیکن افسوس بزنس کے اصول بھی نہیں جانتے آپ۔ زبانی کلامی ڈیل پر سائن نہیں کیے جاتے۔ شاویز نے سگریٹ کا دھواں خارج کرتے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا، کیا چاہتے ہو تم؟ مہمت نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ شاویز کا سکون انہی سوئی کی طرح چبھا تھا۔ میں سائن کروں گا مگر ہیزل اور جازم کے نکاح کے بعد۔ شاویز نے صوفے پر سیدھا ہوتے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تم پر کیسے یقین کروں؟ اگر تم جازم اور ہیزل کے نکاح کے بعد مکر گئے تو؟ ان کی بات پر شاویز کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ تو پھر میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں میرے سائن کرنے کے بعد اگر آپ مکر گئے تو؟ شاویز انہی کے انداز میں کہتا آئیبرو اچکائے انہیں دیکھنے لگا۔ مہمت یلماز اپنی باتوں اور ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹتا اور نہ ہی میں اپنا کیا ہوا وعدہ توڑتا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں زمان سے کیا ہوا وعدہ توڑ اپنی نواسی کو کب کا یہاں سے لے جاتا، تم جیسے بے حس لوگوں کے پاس اسے ایک پل نہ چھوڑتا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولے۔ صحیح کہا آپ نے، ہم بے حس ہیں۔ شاویز سر کو جھٹکتا خفیف سا مسکرا گیا۔ میرے اور میرے گھر والوں میں بے حسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن اپنی نواسی کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ شاویز نے استہزائیہ مسکراہٹ حیا پر اچھالی جو سامنے نظریں جھکائے کھڑی اپنے گلابی لبوں کو کاٹ کاٹ کر گلال کر چکی تھی۔ مسٹر مہمت آپ کی نواسی میں بے حسی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کیونکہ بے حس ہونے کے لیے یا پھر کوئی جذبہ محسوس کرنے کے لیے انسان کے پاس دل کا ہونا ضروری ہے۔ افسوس آپ کی نواسی کے پاس دل موجود ہی نہیں۔
پتھر ہے اس کی جگہ۔ مجھے آج ایک بات کا احساس ہوا ہے، پتھروں سے دل نہیں لگائے جاتے، ان سے صرف سر پھوڑا جاتا ہے۔ اس نے حیا کو دیکھتے زخمی لہجے میں کہا اور وہ پھر ہلکا سا ہنس دیا۔ سو مسٹر محمد یلماز، ہم بات کو زیادہ طول نہیں دیتے، اصل بات پر آتے ہیں۔ اپنے وعدوں اور ارادوں میں بھی بہت پکا ہوں۔ پہلے تو میں وعدہ کرتا نہیں، اور اگر کر لوں تو پیچھے ہٹتا نہیں۔ میرا وعدہ ہے آپ سے، یہاں ہیزل اور جازم کا نکاح ہوگا، وہاں میں حیا کو اپنی محبت سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ آپ کی نواسی کو میری پناہوں سے، میری محبت اور میری پابندیوں سے ہر قسم کی مکمل آزادی مل جائے گی۔ اس نے حیا کو کاٹدار نگاہوں سے گھورتے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ شویز کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ حیا کے جانے پر طنزیہ مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ آج اس کے لبوں پر چپک چکی تھی، جس میں گہرا ملال تھا۔ مسٹر محمد، اگر میری ڈیل منظور ہے تو بتائیں، ورنہ ان پیپر پر میں سائن کروں گا، بھول ہی جائیں۔ اس نے محمد کی طرف متوجہ ہوتے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اگر پھر بھی تم مکر گئے تو؟ محمد یلماز ابھی تک شویز پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ اگر میں مکر گیا تو آپ کی گولی ہوگی اور میرا سینہ۔ یہ ڈیل دونوں طرف سے آپ کے حق میں جا رہی ہے۔ ویسے بھی جازم اور ہیزل کے نکاح سے آپ کو کیا فرق پڑ جائے، الٹا ہیزل کا بوجھ آپ کے کندھوں سے اتر جائے گا۔ شویز انہیں گہری نظروں سے دیکھتا مسکرایا۔ وہ شویز کی بات پر چونک اٹھے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ محمد یلماز نے اسے گھورتے ناگواری سے پوچھا۔ یہ ڈونگ میرے سامنے نہ کریں کہ آپ کو میری بات ناگوار گزری ہے۔ آپ ایک نواسی کو طلاق دلوانے کے لیے دوسری کا رشتہ کر رہے ہیں تو؟ مطلب صاف ہے، آپ کو ہیزل سے کوئی غرض نہیں۔ پارٹی میں آپ نے اپنا سب کچھ حیا کے نام کرنے کا اعلان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہیزل کو آپ کاٹ کباڑ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، تو اس ڈیل سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر منظور ہے آپ کو تو بتائیں، ورنہ ان پیپرز پر میں سائن نہیں کروں گا، اور نہ ہی اپنے نکاح میں ہوتے ہوئے حیا کو یہاں سے جانے دوں گا۔ عدالت سے خلا آپ کو مل جائے یہ ناممکن ہے۔ میں اس کیس کو لٹکا دوں گا، سالوں سال گزر جائیں گے آپ کو مجھ سے حیا کو طلاق دلواتے ہوئے۔ بولے، منظور ہے یہ ڈیل؟ شویز نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے پتھریلے لہجے میں پوچھا۔ محمد کی گہری سوچ ان کی آمادگی ظاہر کر چکی تھی، جسے شویز محسوس کرتا گہرا مسکرایا۔ مجھے منظور ہے ڈیل۔ محمد نے اپنی آمادگی ظاہر کرتے شویز کے پرپوزل کو ایکسپٹ کیا۔ ٹھیک ہے، کل ہیزل اور جازم کا نکاح ہوگا، کل ہی ان پیپرز پر سائن بھی ہوں گے۔ اس نے حیا کے سائن پر نظریں جمائے کہا، اور پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں انی؟ میرا اور جازم کا نکاح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، اور میرا نکاح جازم سے طے کر دیا؟ ہیزل شدت گریہ سے اپنے چٹکتے ہوئے اعصابوں کے ساتھ چیخ اٹھی۔ یہ فیصلہ تمہارے نانا جان نے کیا ہے، آسن سپاٹ لہجے میں کہتی اپنی نظریں پھیر گئی۔ بچپن سے میرا ہر فیصلہ آپ نے لیا، بلکہ مجھ پر تھوپا۔ میں ترکی میں بورڈنگ میں رہوں گی، یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ میں یہاں پاکستان نہیں آؤں گی، یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ میں چھٹیوں میں نانا جان کے پاس نہیں ٹھہروں گی، یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ مجھے کیا پڑھنا ہے، کیا پہننا ہے، ہر فیصلہ آپ نے لیا۔ مجھے کہاں نوکری کرنی ہے، ہر فیصلہ آپ نے لیا۔ مجھے بنا کوئی سوال کیے آپ کا ہر فیصلہ ماننا تھا۔ کیوں؟ وہ حلق کے بل چیخی۔ ہیزل، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو، بولو مت، میں تمہاری ماں ہوں۔ آسن نے ناگواری سے کہا۔ ماں ہیں آپ؟ وہ استزاہیہ ہنسی۔ ماں کیا صرف کہنے سے ماں ہوتی ہے؟ مجھے جب آپ کی ضرورت تھی آپ میرے پاس نہیں تھی۔ بچپن سے ملازموں کے سر پر پلتی آئی ہوں میں۔ مجھے اپنا ایک ایسا لمحہ یاد نہیں جو میں نے آپ کے ساتھ گزارا ہو۔ ایک لمحہ تو چھوڑے، میرے آپ کے ساتھ ایک تصویر تک نہیں۔ جب تک بابا جان زندہ تھے تو آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا، ان کے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کسی بوجھ کی طرح اپنی زندگی سے نکال باہر پھینک دیا، جیسے میں آپ کی بیٹی ہی نہیں۔ آپ میری ماں نہیں ہے آپ میری ماں۔ اگر ہوتی تو مجھے اپنے آپ سے کبھی دور نہ کرتی، میرے نکاح کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھتی۔ نہیں ہے آپ میری ماں۔ وہ شدت غم سے چیخی تھی، اس کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، جیسے یہ بے حس لوگ اس کے دل کو آری کی مدد سے ٹکڑوں میں کاٹ رہے ہوں۔ اسے اپنا وجود بہت بے مایا، بہت سی بے وقت لگ رہا تھا۔ وہ جازم کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اسے کسی فالتو چیز کی طرح پھینک دینا چاہتے تھے، جبکہ وہ جازم کا کھلونا بن کر ساری زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں سے چلی جاؤ ہیزل، میں تمہاری بدتمیزی اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ آسن غصے سے بولی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، مر جاؤں گی لیکن یہ نکاح نہیں کروں گی۔ ہیزل نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ تو پھر مر جاؤ۔ محمد یلماز کی سرد آواز گونجی۔ نانا جان، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، پلیز اسے روک دیں۔ وہ محمد کے سامنے گڑگڑانے لگی۔ نکاح تو تمہارا ہوگا، وہ بھی کل، اور جازم کے ساتھ۔ یہ میرا فیصلہ ہے جس سے پیچھے میں ہرگز نہیں ہٹ سکتا۔ محمد اٹل لہجے میں اسے اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔
تو پھر میرا فیصلہ بھی آپ سب سن لیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، کسی بھی صورت میں نہیں۔ اگر آپ میرا نکاح کرنا ہی چاہتے ہیں تو جازم سے مت کریں، آپ تو میرا نکاح کر کے اس گھر سے مجھے رخصت ہی کرنا چاہتے ہیں، رائٹ نانا جان؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی، ہچکیوں پر قابو پاتی مہمت کے قریب ہوئی۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، آپ میرا نکاح اس سے کر دیں، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کبھی زندگی میں آپ لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ چٹکھا ہیزل کی بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ مہمت کا باری ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ جانتا تھا تم ایسی ہی نکلو گی، میں کیسے تم پر یقین کر سکتا تھا؟ تم جو فیصلہ میں نے بچپن میں تمہارے لیے لیا تھا وہی درست تھا، مگر زمان میرے سامنے ڈٹ گیا۔ مہمت نے سرد شربار نگاہوں سے آسن کو دیکھا تو وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ کہا تھا میں نے تم سے اس کی تربیت اچھی کرنا، مگر تم اس کی تربیت کرنے میں ناکام ٹھہری آسن۔ تم ایک اچھی بیٹی تو کبھی نہ بن سکی، کم سے کم ایک اچھی ماں تو بن جاتی، تم ایک ناکام ماں اور ایک ناکام بیٹی ہو آسن۔ مہمت کے الماس گرجے، اب تو تمہارا نکاح ہر حال میں جازم سے ہوگا، دنیا کی کوئی بھی طاقت میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تمہیں میرا فیصلہ قبول نہیں تو آج رات زہر کھا کر مر جاؤ، کیونکہ اس گھر کی دہلیز تم صرف جازم سے نکاح کر کے ہی پار کر سکتی ہو۔ وہ ہیزل کو حقارت اور نفرت بھری نظروں سے دیکھتے اپنا فیصلہ سنا کر جا چکے تھے۔ آسن ہیزل کو قہر بھری نظروں سے دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہیزل زمین پر بیٹھتی چیختی ہوئی اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔